हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? क्या हो रहा है आजकल? आपकी तरफ मौसम कैसा है? कुछ इलाकों में, कुछ शहरों में तो गर्मी भी हो गई है, कुछ शहरों में तो अभी भी सर्दी का मौसम है। तो जनाब, आपके शहर में कैसा मौसम है ये बताइए। और इस मौसम के साथ आप लोग क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे आने वाले तमाम नॉवेल्स को भी यकीनन एंजॉय कर रहे होंगे। तो जनाब, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नावल हाल दिल मेरा पूछा ना सनम की एपिसोड। लेकिन नावल के एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ नावल की एपिसोड 47। जुनैद दौरानी ने दिल में उभरते अनोखे जज्बे में कैद होकर बरीरा के दिलनशीन वजूद पर गहरी नज़र डाली तो गोया एक पल को दिल धड़कना भूल गया। जूड़े की कैद से बाल आज़ाद होकर तकिए और फर्श पर बिखरे पड़े थे। वो पहली मर्तबा उसे यूं बेहिजाब देख रहा था। दिलो नज़र जैसे उस हुस्न के पेकर से हटने को तैयार ही नहीं थे। अच्छा ये है कि तुम हिजाब करती हो, वरना तुम्हारे हुस्न की दिलकशी के आगे तो शाह अपना दिल निकाल दे। मेरी फिर क्या औकात। अगर ये हुस्न पहले बेपर्दा होता तो शायद मैं खुद पर अख्तियार नहीं रख पाता। अपने बहकते जज्बों से मगलूब सरगोशियाना कहते जुनैद दुर्रानी ने उसके हसीन कीसों को अपनी मुट्ठी में भरा तो यूं लगा कि उसके हाथ में रेशम का थान आ गया हो। उसे बहुत पहले कहीं पढ़ा था कि बाल औरत का हुस्न होते हैं और आज वो इस बात पर ईमान लाया था। वो वाकई बला का हुस्न रखती थी। बेखुदी में जुनैद दुर्रानी ने उसकी मुश्कबार जुल्फ़ों की महक को सांसों में बसाकर शिद्दत से उन्हें चूमा था। सोई हुई बरीरा को अपने बालों में एक खिंचाव सा महसूस हुआ तो उसने बेचैन होकर अपनी आंखें खोल दीं। वैसे ही रात भर बेचैन रही थी, बस सुबह सादे के वक्त की नींद कुछ गहरी हुई थी, मगर इस खिंचाव पर उसके सोए हुए आसाब अलर्ट अलर्ट हुए थे। उसने पट से आंखें खोली। आंखें खोलते ही जो चेहरा उसकी नज़रों के सामने आया, उस चेहरे को देखने के बाद खौफ के सबब वो तेजी से लेटे से उठ बैठी और उतनी ही तेजी से उससे दूर होने लगी तो उसके मुंह से सिसकारी बरामद हुई। उसके बाल अभी भी जुनैद दुर्रानी की मुट्ठी में कैद थे, जिसे महसूस करते उसके चेहरे पर पल में सरासमगी सी फैली थी। बरीरा का खौफ महसूस करते उसने पल में हाथ की मुट्ठी खोल दी तो वो सरस से उठकर उसकी जानिब से रुख फेरती शानों पर दुपट्टा दुरुस्त करने लगी। आई एम सॉरी, रात में मैंने नशे की हालत में तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। वो जो उसकी दहशत से खुद में सिमटी ही जा रही थी, उसके लफ्ज़ों और शर्मिंदगी में डूबे लहजे पर एक झटके से पूरी उसकी जानिब घूमती उसके खूबरू चेहरे को हैरानगी भरी नज़रों से देखने लगी। रात जिस चेहरे पर फ़कत वहशत थी, इस वक्त उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं था। मैं इंडा ड्रिंक भी नहीं करूँगा। उसे इल्म भी नहीं हो सका और उसके मुंह से ये अल्फाज भी अदा हो गए, जबकि वो अब तक हैरत के झटकों की जद में थी। वो क्यों इस चंद दिन की ज़रूरत के तहत बनाए गए रिश्ते के लिए इस कदर अच्छा बन रहा था, जबकि हैरान तो वो खुद भी था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि पहले उसने बरीरा से माफ़ी मांगी और फिर उससे ड्रिंक न करने का अहद कर रहा था, मगर क्यों? हाँ चलो, माफ़ी तो बनती थी कि गलत हरकत जो की थी, लेकिन इसके बाद ये वादा। अंदर उठ रहे सवालात से घबराकर वो पूरे कद से अपनी जगह छोड़कर उठ खड़ा हुआ और मजबूत कदम बढ़ाता घूमकर बरीरा के पास चला आया। वो जुनैद दुर्रानी था, पल में अपनी कैफियत पर काबू पा चुका था। उसके ख्याल में बस एक हमदर्दी ही थी और ड्रिंक न करने का भी इसलिए कहा कि कहीं वो दोबारा उसे हर्ट ना कर दे। वो बस ये इंसानियत के नाते कर रहा था। उसने खुद को अच्छे से मुतमईन किया। प्लीज़, मुझसे डरने की कतई ज़रूरत नहीं है। मैं बस नशे की हालत में ही होश गंवाता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं नॉर्मल हूँ। सो मुझसे ऐसा रवैया बरत कर मुझे मज़ीद गिल्टी मत करो। इस मर्तबा उसका अंदाज हमेशा वाला बारोब तहक्कुम भरा था, जबकि बरीरा ने चेहरा उठाकर अचंभे में घिरे उस सर फिरे की जानिब देखा जो पल में तोला पल में माशा था। वो कुछ देर पहले तक अपने किए पर शर्मिंदा नजर आ रहा था, लेकिन दूसरे ही लम्हे वो उस पर रौब जमा रहा था। उसकी आंखों के तासुरात को इग्नोर किया। वो खुद ही हल्का सा झुका और उसे शानों से पकड़ते अपनी मद्दे मुकाबिल ले आया। उसके लम्स और उस इस्तेहकाना अमल से बरीरा की जान जैसे हवा हुई थी, जबकि शोल्डर पर पड़ते दबाव की वजह से उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार भी उभर आए। तो जुनैद दुर्रानी सरस से उसके कंधे से दुपट्टे के साथ साथ उसकी शर्ट पकड़ शोल्डर से खिसका दी थी। बरीरा को उससे इस हद तक बेबाकी की तवक्का नहीं थी। जब भी शर्म के गलबे के सबब उसका चेहरा सुरख अनारी होता, दूसरे ही लम्हे भाप छोड़ने लगा। ये क्या कर रहे हैं आप? वो दबा दबा सा चीख उठी, एहतजाज की एक अदना सी कोशिश। शट अप वुमन। उसे बरीरा की मुदाखलत ज़रा भी पसंद नहीं आई, तो उसे आंखें दिखाकर दुपट्टा अपने दिए गए ज़ख्मों पर अपने ही लम्स का मरहम लगाते उसकी जान निकाल गया। वो बेजान होती टांगों के साथ गिरने लगी तो जुनैद दुर्रानी ने उसकी कमर के गिर्द अपने बाजू हिमायल करते उसे जैसे सहारा सा दिया। बरीरा ने भी गिरने के डर से उसके दोनों बाजू सख्ती से थाम रखे थे। उसका लम्स और बढ़ती जसारतें उसकी नन्ही जान पर भारी पड़ रही थीं,
کسی مرد کے یوں قریب آنے کا یہ اس کا پہلا موقع تھا۔ اس کے پورے وجود پر گویا لرزہ طاری ہو چکا تھا۔ وہ اچھے سے اس کی حالت بگاڑ کر اس سے ہوا برابر دوری پر ہوتا۔ اس کا شرم سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ خوبصورتی سے مسکرایا تھا۔ حیا نے بریرہ کے حسن کو مزید بڑھا دیا تھا۔ اس کی لرزتی خمدار پلکیں، گلابی پڑتے گال اور کپکپاتے شگوفی لب، وہ بکھری سمٹی اس کے حلقے میں قید بری طرح کپکپا رہی تھی۔ جنید درانی کے لیے یہ نظارہ بڑا ہی دل فریب، دل موہ لینے والا تھا۔ بے باکی کے مظاہرے دکھانے والے شخص کے لیے بریرہ کا گویا ہر انداز دل پذیر تھا۔ اس نے بریرہ کی بکھری زلفیں ایک ہاتھ میں سمیٹیں اور ہلکا سا جھک کر اس کے ماتھے کو چوما تو عثمان بھرے لمس پر بریرہ نے اپنی آنکھیں کھول کر جنید درانی کے خبرو چہرے کی جانب دیکھا۔ وہ آج سچ میں اسے حیران کر کے مارنے والا تھا، کبھی جارحانہ رویہ تو کبھی اتنا مہربان۔ اس کا کون سا روپ قابل قبول تھا۔ ایک عمر گھر میں عورت کے بغیر گزاری ہے، اسی لیے مجھے نہیں پتا کہ گھر کی عورت کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ اگر کبھی میں تمہیں ہرٹ کر دوں تو پلیز برا نہیں منانا، کیونکہ میں منانے کے فن سے بھی نابلد ہوں۔ یہ روٹھنا منانا کبھی میرے ساتھ کسی نے نہیں کیا تو مجھے بھی اس کی عادت نہیں، لیکن پھر بھی میں نے تم سے معذرت کی ہے، سو میری معذرت قبول کر کے اچھی بیوی ہونے کا ثبوت دو اور مجھے گڈ مارننگ کس کرو۔ سنجیدگی سے مخاطب جنید درانی کی آخری فرمائش سن کر وہ بری طرح بوکھلائی تھی۔ دیکھو، بے شک میری ماں ایک عرصے پہلے مجھے چھوڑ کر چلی گئی، لیکن بچپن میں میری ماں روز میرے ڈیڈ کو گڈ مارننگ وش کس دیتی تھی، سو مجھے ان کا یہ عمل بہت پیارا لگتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بڑے ہو کر جب شادی کروں گا تو اپنی بیوی سے اس طرح مارننگ وش کس لوں گا۔ بریرہ کو آج ہی علم ہوا تھا کہ وہ شخص غسیل ہونے کے ساتھ ساتھ منہ پھٹ اور بے باک بھی بلا کا تھا۔ میں ویٹ کر رہا ہوں۔ اسے یوں ہی سر جھکائے ہاتھ مزلتے نروس سا کھڑا دیکھ جنید درانی نے اس کی کمر پر دباؤ بڑھاتے بھاری لہجے میں اس سے اپنے حکم کی تعمیل کرنے کو کہا تو وہ چہرہ اٹھائے اسے بلی کے بچے کی طرح اس کی جانب دیکھنے لگی، ایک دم معصوم نظروں سے، جس کے جواب میں جنید درانی نے کسی شیر کی طرح سے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے گھورا تو وہ پل میں سیدھی ہوئی۔ اس نے ہمت کرتے اس کے دونوں شولڈر پر ہاتھ جما کر تھوڑا اچکنا چاہا تو وہ بمشکل اس کی گردن تک ہی آ پائی تھی۔ ظاہر ہے چھوٹے قد کی بدولت وہ کیسے اس پہاڑ کی چوٹی کو چھو سکتی تھی۔ جب ہی اس کی آنکھوں میں بے بسی در آئی، جنید درانی نے تعصب سے سر جھٹکا اور دوسرے لمحے اس کی کمر کے دونوں اطراف اس کے پہلو میں اپنے ہاتھ جمائے اور وہ اسے ہوا میں اٹھا چکا تھا، کیونکہ اس کے پاؤں فضا میں لہرا گئے تھے۔ بریرہ نے ہلکی سی چیخ کے ساتھ اس کے شولڈر پر دونوں ہاتھ رکھے گویا گرنے سے بچنے کے لیے سہارا لیا تھا۔ جلدی کرو، مارننگ وش کس کیا ایوننگ میں دینے کا ارادہ ہے؟ اسے گہرے طنز اور دبے دبے غصے بھرے انداز پر بریرہ نے جھجک کے ساتھ اس کے چہرے پر اپنا چہرہ جھکایا تو اس کے گھنے ریشمی گیسوں اس کے چہرے کے اطراف میں پھیل گئے۔ بریرہ نے مزید چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیا اور اس کی جو لائن پر اپنے مخملی لب ثبت کرتی تیزی سے پیچھے ہو کر مچل کر اس کی گرفت سے آزاد ہوئی، جبکہ وہ اس مخملی لمس میں کھویا اس کی پھرتی کو دیکھ بدمزہ ہوتا اسے آنکھیں دکھانا نہیں بھولا تھا۔ آئندہ مجھ سے دور نہیں جانا، تمہیں اپنے قریب رکھنے کے لیے یہ رشتہ جوڑا ہے۔ اگر آئندہ اس طرح مجھ سے دور گئیں تو میرا غضب دیکھو گی۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر وہ اسے خود کے قریب تر لا کر اپنا چہرہ جھکائے اس کے خوف سے پھیلی آنکھوں میں دیکھتا اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیے بول رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سرد تھے جبکہ آنکھوں میں بھی بلا کی وحشت تھی۔ اس کا ایسا روپ دیکھ بریرہ کا گویا دم خشک ہوا تھا۔ آئی ایم سوری، میں گھبرا گئی تھی۔ وہ زیادہ دیر ان نظروں کا سامنا نہیں کر پائی تو سرا سے نظر چرا کر دھیرے سے منمنائی۔ جنید درانی نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کے اطراف آئے بال نرمی سے پیچھے کیے تو اس کی نظر بریرہ کی شفاف گردن کے خم پر جا کر ٹھہری تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو جان من، بے خودی میں کہتے اس نے اپنے دل میں ابھرتی خواہش کو پورا کیا تو بریرہ نے اس کے دہکتے لمس کو محسوس کرتے اپنی سانسیں تک روک لی تھیں۔ جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، ناشتے کے بعد ہمیں ہاسپٹل بھی جانا ہے۔ نینا خاص طور پر تاکید کر کے گئی تھی میں ٹائم پر تمہیں لے کر وہاں پہنچوں۔ بریرہ نے محسوس کیا کہ نینا کے ذکر پر اس کے انداز میں ایک شفقت سی در آئی تھی، ایسی شفقت جو ایک بہن کے لیے بھائی کے اندر ہوتی ہے۔ وہ کئی لمحوں تک اس کے خوبصورت چہرے سے نظریں نہیں ہٹا پائی تھی۔ ابھی وہ کس قدر خطرناک لک دے رہا تھا کہ اس کی جان ہی نکالتی تھی، اور اچانک اس کا انداز مکمل بدل گیا تھا، فکرمند بڑے بھائی جیسا۔ اب جاؤ بھی، رات کو دل بھر کر مجھے دیکھنا، میں موقع بھی خوب دوں گا، دیکھنے کا بھی اور پیار کرنے کا بھی۔ اس کی کمر پر دباؤ ڈالے وہ اس کی جانب مکمل جھکتا زومعنی انداز میں اپنی بات مکمل کرتے اس کا گال چھو کر پیچھے ہوا۔ بریرہ نے کھل کر سانس لی تھی، پھر تھوڑی بھی دیری کیے بغیر وہ وارڈروب کی جانب بڑھی تھی کہ جو ڈریس میں نے منگوائے ہیں تم ان میں سے ایک ڈریس پہنو گی۔ یہ کہتے ہی اس نے ایک وارڈروب کا ڈور کھسکایا تو بریرہ کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔
کس قدر قیمتی اور پیارے ڈریسز تھے۔ انہیں دیکھ کر ہی ان کی قیمت کا اندازہ ہوتا تھا۔ جنید الرانی نے ہاتھ بڑھا کر اس کے لیے بلیک ڈریس برآمد کیا۔ یہ پہنو گی تم؟ ٹراؤزر شرٹ پر مبنی وہ ڈریس بریرہ کی جانب بڑھا گیا۔ شرٹ کی آستینوں اور دامن پر خوبصورت نازک سا کام بنا ہوا تھا اور ٹراؤزر پر بھی پنڈلی سے نیچے کی طرف خوبصورت کام بنا ہوا تھا۔ دوپٹہ البتہ مکمل سادہ شیفون کا تھا۔ اسے اچھا لگا تھا کہ جنید الرانی نے اس کے لیے مشرقی ڈریس سلیکٹ کیا تھا۔ جبھی وہ اس کی جانب تشکر آمیز مسکراہٹ اچھالتی ڈریس پکڑے واش روم کی جانب چل دی تھی، جبکہ جنید الرانی نے واپس روم میں آ کر انٹرکام کے ذریعے ملازمہ کو بلوایا تھا تاکہ وہ کمرے کی حالت درست کر سکے جو کسی جنگ کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ آج بیل کی آواز پر ڈور نینا نے کھولا تھا۔ لوگر جو بے خیالی میں اسے ہی سوچے جا رہا تھا، اچانک دروازہ کھلنے پر سامنے اس کا چہرہ آ جانے پر وہ بری طرح بوکھلا اٹھا تھا۔ چائے ملے گی؟ نہیں، میرا مطلب تھا کہ ہاں پانی ملے گا؟ نینا نے اس کی بوکھلاہٹ کو انجوائے کرتے ہوئے بمشکل اپنی ہنسی دبائی اور سر ہلا کر واپس پلٹنے لگی۔ اندر آ جائیں۔ ایک لمحے کو ٹھہر کر وہ شائستگی سے اسے اندر آنے کی دعوت دے گئی، جبکہ وہ کچھ جھجکتے ہوئے اس کے پیچھے ہی اپارٹمنٹ کے اندر داخل ہو کر ڈور لاک کرتا اس سے 2 قدم کے فاصلے پر چل رہا تھا۔ نینا نے بلو پھولدار لانگ اونی شرٹ پر بلو ہی جینز پہن رکھی تھی۔ پیروں میں جاگرز تھے، جبکہ گلے میں اسٹالر آگے کی سمت ڈالا ہوا تھا۔ لچھت دار بال پونے کی قید میں اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے پیچھے چلتے لوگر کو احساس بھی نہیں ہوا کہ اس کی سرسری نظر کب گہری نظر میں بدلی۔ وہ بے خود سا اس کے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ نینا کے گردن کے خم سے ہوتی اس کی نظر نینا کے کان کے نچلے نرم حصے پر ٹھہری تھی، جہاں بھورا تل ایک شان سے اپنی چھاپ دکھا رہا تھا۔ نینا صوفے کے قریب ٹھہری تو بے خود سا لوگر چلتا ہوا سیدھا آ کر اسے ٹکرایا تو اس کے بھاری وجود کے دھکے پر وہ ایک دم سے آگے کو گرنے لگی تھی کہ وہ پل میں ہوش میں آتا اس کے گرد بازو حمائل کرتا اس کے پیٹ پر ہتھیلی کا زور ڈالے اسے اپنی جانب کھینچ گیا، جبکہ اس اچانک ہوئی کارروائی کے بعد اس کے ہوش کچھ سنبھلے تو اس نے اپنی پشت کو لوگر کے وسیع سینے سے مس ہوتے محسوس کیا۔ نینا کے پورے وجود میں حد سے زیادہ بڑھی قربت کے سبب گویا ایک برق سی دوڑ گئی۔ لوگر کی ہتھیلی کا لمس اسے اپنے پیٹ پر شدت سے محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے پرتپش نرم سانسیں گردن کی نیک لائن پر پڑ رہی تھیں، جبکہ لوگر کی تیز ترین دھڑکنوں کا شور وہ اس کے ساتھ لگنے کے سبب بآسانی محسوس کر سکتی تھی۔ ایک لمحے کو وہ دونوں ہی اس قربت پر سن سے کھڑے رہ گئے تھے۔ نینا کا نازک سراپا اس کی قید میں تھا، اس کے وجود کی دل فریب مہک لوگر کے لیے کسی نشے کا کام کر رہی تھی۔ ساری زندگی وہ صنف نازک کے قریب نہیں گیا اور جنہوں نے اسے قریب آنے کی کوشش کی انہیں اس نے بھگا دیا کہ اسے ان بے باکیوں سے وحشت سی ہوتی تھی۔ لیکن جب سے وہ نینا سے ملا تھا اس کا دل بغاوت پر اتر آیا تھا، جیسے اس وقت ایک لمحے کو اس کا دل کیا کہ وہ اس دل کو اپنے لبوں سے چھو کر محسوس کرے، لیکن وہ پل میں ہوش میں آتا نرمی سے اسے چھوڑ کر پیچھے ہوا۔ وہ سچ میں ایسی کوئی گستاخی کر کے نینا کو خود سے بدظن نہیں کرنا چاہتا تھا، جبکہ نینا بھانپ چھوڑتے چہرے کے ساتھ کچن کی جانب چلتی تھی۔ اس کے یوں چپ چاپ چلے جانے پر وہ کچھ پریشان سا ہوا۔ شاید اسے برا لگا ہے۔ حسب عادت وہ بڑبڑایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے آواز دے کر روکتا سیما بیگم وہاں چلی آئیں۔ ارے تم آ گئے بیٹا؟ اس کے سلام کا جواب دے کر وہ خوشگوار انداز میں بولی تو جواباً وہ فقط مسکرا کر رہ گیا۔ دیری کے لیے معذرت، دراصل میں جانے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ رہی تھی تاکہ میری بچی کا آپریشن کامیابی سے ہو جائے۔ خیر تم ناشتہ کرو گے یا چائے کافی؟ اپنے سادہ انداز میں کہتے ہوئے کچن کی جانب بڑھنے لگیں۔ ارے نہیں آنٹی، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اس نے سرعت سے انہیں روکا تو نینا پانی کا گلاس تھامے وہاں چلی آئی۔ تم کچن میں کیوں گئیں؟ گر جاتی تو؟ سیما بیگم اس کی حالت کے پیش نظر اسے ڈپٹتی ہوئی اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے چکی تھیں۔ سوری، میری وجہ سے آپ کو ڈانٹ پڑ گئی۔ لوگر ایک دم سے شرمندہ ہو گیا، ساتھ ایک شرمندہ نظر نینا کے چہرے پر ڈالی جہاں سرخی سے چھائی ہوئی تھی۔ لوگر نے محسوس کیا کہ وہ اس کی جانب دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ اس کا دل مزید بے چین ہوا۔ نہیں بیٹا، سوری کیوں کر رہے ہو؟ لو پانی پیو۔ یہ نینا تو اپنے معاملے میں سدا کی لاپرواہ ہے، تم پرسکون رہو۔ انہوں نے جھٹ نرمی سے کہتے اسے گرل سے نکالا تھا، جبکہ وہ مسکراتا ہوا نہ چاہتے ہوئے بھی پانی کا پورا گلاس ختم کر کے پاس پڑی ٹیبل پر رکھ گیا۔ اب چلیں؟ وہ کسی کو مخاطب کیے بغیر ہی گویا ہوا۔ میں کمرے سے بیگ لے آؤں؟ سیما بیگم واپس کمرے کی جانب بڑھنے لگیں۔ آپ رہنے دیں، میں لے آتا ہوں۔ وہ نرمی سے انہیں روک کر خود کمرے کے اندر داخل ہوا اور بیڈ پر رکھا براؤن کلر کا سفری بیگ اٹھائے باہر آیا تو وہ دونوں سفری کوٹ پہنے ہینڈ بیگ پکڑے جانے کو بالکل ریڈی تھیں۔ مین ڈور سے باہر نکل کر سیما بیگم مین ڈور لاک کرنے لگی تھیں کہ نینا کو ایک دم چکر سے آئے تھے۔ لوگوں نے اسے قدموں میں لڑکڑاہٹ محسوس کی تو آگے بڑھ کر جلدی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نینا نے بے ساختہ ہی اپنے ہاتھ میں دبے اس کے ہاتھ کو دیکھا اور دوسری نظر لوگر کے وجہ چہرے پر ڈالی۔
جہاں بے ریا نرم سی مسکراہٹ چھلک رہی تھی۔ سیما بیگم اس کے قریب آئیں تو نینا نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتے اپنی ماں کا بازو پکڑا۔ نہ جانے اس شخص میں ایسی کیسی کشش محسوس ہو رہی تھی کہ وہ اور اس کا دل اسی کی جانب مسلسل کھینچے جا رہے تھے۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ لوگا اور نینا کی سائلنٹ لو اسٹوری کیسی لگ رہی ہے آپ کو؟ جناب کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جب ملیں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔